अपना मुंह और दिमाग बंद करके एक कोने में पड़ी रहा करो। अब इस उम्र में इस काबिल नहीं रही। ना ही जिस्मानी तौर पे आप मुझसे लड़ सकती हैं और ना ही दिमागी तौर पर। तुम्हारी इतनी औकात मैं अब तुम इतनी वायलेंट हो गई हो, अपनी बहू पे हाथ उठा रही हो तुम। आपके आने से पहले भी आंटी ने मुझे मारा था और अब भी आपके सामने इन्होंने मुझ पे हाथ उठा। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, तुम जहन्नुम की आग में जलोगी। अगर मैंने इसे मारा, इसे कहें कि कसम खाए कसम। अंकल मैं सच कह रही हूँ। अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर का, और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। जब आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला है और ना ही ये मुलाजिम। इस घर की मालकन तो मैं बनने वाली हूँ। मैं चाहूंगा कि मेरी पहली बेटी हो और मैं उसे इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ ना सका। वैसे ही मुझे भी हक है खुला लेने का। यार क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम जवाब देने के बजाय मुझे यहाँ ले आई हो। भाई तुम्हें बताने के लिए तो कमरे में लेकर आई हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता क्या आज आंटी को क्या हुआ? आंटी ने मुझ पे हमला किया और जब अंकल मुझे बचाने के लिए आए ना तो आंटी ने उन पे भी हमला कर दी। भाई मैं तो अपनी तसल्ली के लिए वहाँ खड़ी थी। मुझे डर था कि आंटी गुस्से में खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। मेरा तो सर ही चकरा गया था, आंटी ने तो मेरे बाल खींच लिए। एक मिनट माय गॉड, ये क्या हो रहा है इस घर में? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना क्योंकि मैं उनकी ज़हनी कंडीशन को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। मेरी मॉम मेंटली बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है भाई, तुम ना मानो मेरी बात। और जिस तरह आज उन्होंने मुझ पे अटैक किया, इसका मतलब है कि जहनी कोई बीमारी हो गई है उन्हें, वो ठीक नहीं है। और वैसे भी तुमने मेरी बात शुरू में कहाँ मानी है और अभी भी नहीं मानो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। माना मेरी मॉम गुस्से की तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। तो यार तुम, हाँ मैं तो डर ही गई थी। आंटी ने ऐसे हमला किया मुझ पर कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के शर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो इंतहाई मक्कार है। अगर वो मिडिल क्लास है तो तुम भी मिडिल क्लास थी, फिर मसला क्या है तुम्हारा? तो अभी तक क्या कर रहे हैं आप यहाँ मेरे साथ? जाइए जान छुड़ा लीजिए, तलाक दे दीजिए। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब यहाँ पर मोहिनी ने तो फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी सास को इस घर से निकलवा कर ही दम लेगी, क्योंकि अब यहाँ पर मोहिनी की सास को तो पता ही नहीं है कि मोहिनी कितनी ज़्यादा चालाक और मक्कार है। उसने घर वालों के सामने ऐसा ज़ाहिर कर दिया है जैसे ज़ारून की माँ जो है उसे कोई ना कोई दिमागी मसला है। वो ज़ारून को पहले भड़काया इसकी माँ के ख़िलाफ़ और कहा कि तुम्हारी माँ ने मेरे बाल नोचे हैं। और आंटी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। और पता नहीं अगर किसी दिन उन्होंने मेरी जान ले ली तो तुम क्या करोगे ज़ारून? ज़ारून को मोहिनी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि वो घर में आता है अपने, तो ये मोहिनी बैठी हुई थी ज़ारून की माँ के साथ और ज़ारून की माँ उसके मुंह पर चाय का कप फेंक देती है। ये देखकर तो ज़ारून का शक यकीन में बदल जाता है कि कहीं मोहिनी ठीक ही तो नहीं कह रही थी। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मॉम आपको क्या हो गया है? मुझे लगा था कि मोहिनी को शक हुआ है कि आप अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया है कि आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इस घर में रहेंगी तो पता नहीं हम में से किसकी जान ले लेंगी। ये आपने क्या हरकत की है मोहिनी के साथ? सुबह आपने इसके बाल नोचे और अभी आपने इसके ऊपर गरम गरम चाय फेंक दी। आखिर कौन नॉर्मल इंसान ऐसा करता है अम्मी? ये सुनकर ज़ारून की माँ कहती है, तुम्हें पता ही नहीं है ये मुझे कह क्या रही थी? ये मुझे कह रही थी कि बहुत जल्द
میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے۔ ایان میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو، لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔ یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے، تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں، مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لے گی، کیونکہ اب یہاں پر موہنی کی ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موہنی کتنی زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ اس نے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کر دیا ہے جیسے زارون کی ماں جو ہے اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ زارون کو پہلے بھڑکایا اس کی ماں کے خلاف اور کہا کہ تمہاری ماں نے میرے بال نوچے ہیں، اور آنٹی جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں اگر کسی دن انہوں نے میری جان لے لی تو تم کیا کرو گے زارون۔ زارون کو موہنی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے اپنے تو یہ موہنی بیٹھی ہوئی تھی زارون کی ماں کے ساتھ، اور زارون کی ماں
اس کے منہ پر چائے کا کپ پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو زارون کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کہیں موہنی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ موہنی کو شک ہوا ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گی تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی جان لے لیں گی۔ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے موہنی کے ساتھ؟ صبح آپ نے اس کے بال نوچے اور ابھی آپ نے اس کے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی۔ آخر کون نارمل انسان ایسا کرتا ہے امی؟ یہ سن کر زارون کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجھے کہہ کیا رہی تھی؟ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے؟ ایان میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو۔ لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔ یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے؟ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کو اس گھر سے
نکلوا کری ہی دم لے کی، کیونکہ اب یہاں پر موہنی کی ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موہنی کتنی زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ اس نے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کر دیا ہے جیسے زارون کی ماں جو ہے اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ زارون کو پہلے بھڑکایا اس کی ماں کے خلاف اور کہا کہ تمہاری ماں نے میرے بال نوچے ہیں، اور آنٹی جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں اگر کسی دن انہوں نے میری جان لے لی تو تم کیا کرو گے زارون۔ زارون کو موہنی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے اپنے، تو یہ موہنی بیٹھی ہوئی تھی زارون کی ماں کے ساتھ، اور زارون کی ماں اس کے منہ پر چائے کا کپ پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو زارون کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کہیں موہنی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ موہنی کو شک ہوا ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گی تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی جان لے لیں گی۔ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے موہنی کے ساتھ؟ صبح آپ نے اس کے بال نوچے اور ابھی آپ نے اس کے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی۔ آخر کون نارمل انسان ایسا کرتا ہے امی؟ یہ سن کر زارون کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجھے کہہ کیا رہی تھی؟ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا، اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے؟ ایان میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو۔ لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس، اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا، تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔
یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے، تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں، مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لے گی، کیونکہ اب یہاں پر موہنی کی ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موہنی کتنی زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ اس نے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کر دیا ہے جیسے زارون کی ماں جو ہے اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ زارون کو پہلے بھڑکایا اس کی ماں کے خلاف اور کہا کہ تمہاری ماں نے میرے بال نوچے ہیں، اور آنٹی جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں اگر کسی دن انہوں نے میری جان لے لی تو تم کیا کرو گے زارون۔ زارون کو موہنی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے اپنے، تو یہ موہنی بیٹھی ہوئی تھی زارون کی ماں کے ساتھ، اور زارون کی ماں اس کے منہ پر چائے کا کپ پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو زارون کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کہیں موہنی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ موہنی کو شک ہوا ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گی تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی جان لے لیں گی۔ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے موہنی کے ساتھ؟ صبح آپ نے اس کے بال نوچے اور ابھی آپ نے اس کے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی۔ آخر کون نارمل انسان ایسا کرتا ہے امی؟ یہ سن کر زارون کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجھے کہہ کیا رہی تھی؟ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا، اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے
اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے۔ ایان، میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو، لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس، اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا، تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم، آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔ یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے، تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لے گی، کیونکہ اب یہاں پر موہنی کی ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موہنی کتنی زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ اس نے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کر دیا ہے جیسے زارون کی ماں جو ہے اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ زارون کو پہلے بھڑکایا اس کی ماں کے خلاف اور کہا کہ تمہاری ماں نے میرے بال نوچے ہیں، اور آنٹی جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں اگر کسی دن انہوں نے میری جان لے لی تو تم کیا کرو گے زارون۔ زارون کو موہنی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے اپنے، تو یہ موہنی بیٹھی ہوئی تھی زارون کی ماں کے ساتھ، اور زارون کی ماں اس کے منہ پر چائے کا کپ پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو زارون کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کہیں موہنی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ موہنی کو شک ہوا ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گی تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی جان لے لیں گی۔ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے موہنی کے ساتھ؟ صبح آپ نے اس کے بال نوچے اور ابھی آپ نے اس کے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی۔ آخر کون نارمل انسان ایسا کرتا ہے امی؟ یہ سن کر زارون کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجھے کہہ کیا رہی تھی؟ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی
کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے۔ ایان میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو، لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔ یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے، تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل انتخاب اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر موہنی نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لے گی، کیونکہ اب یہاں پر موہنی کی ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موہنی کتنی زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ اس نے گھر والوں کے سامنے ایسا ظاہر کر دیا ہے جیسے زارون کی ماں جو ہے اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ زارون کو پہلے بھڑکایا اس کی ماں کے خلاف اور کہا کہ تمہاری ماں نے میرے بال نوچے ہیں، اور آنٹی جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں اگر کسی دن انہوں نے میری جان لے لی تو تم کیا کرو گے زارون۔ زارون کو موہنی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں آتا ہے اپنے تو یہ موہنی بیٹھی ہوئی تھی زارون کی ماں کے ساتھ، اور زارون کی ماں اس کے منہ پر چائے کا کپ پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو زارون کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کہیں موہنی ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ موہنی کو شک ہوا ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں گی
تو پتہ نہیں ہم میں سے کس کی جان لے لیں گی۔ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے موہنی کے ساتھ؟ صبح آپ نے اس کے بال نوچے اور ابھی آپ نے اس کے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی۔ آخر کون نارمل انسان ایسا کرتا ہے امی؟ یہ سن کر زارون کی ماں کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مجھے کہہ کیا رہی تھی؟ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی اور آپ اس گھر میں کہیں بھی نہیں رہیں گی، میں آپ کو پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر تو موہنی صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں زارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آنٹی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ جس کے بعد زارون اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کو واقعی کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب موہنی تو چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ اپنی ساس کو اس گھر سے نکلوا دے تاکہ وہ اس گھر پر قبضہ کر سکے۔ دوسری طرف ایان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ آتا ہے مسکان کے پاس اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تاکہ میں اسے اتنا مضبوط بنا سکوں کہ کوئی بھی مرد اسے توڑ نہ سکے۔ جس کے بعد مسکان بھی کافی زیادہ خوش ہے کہ ایان اب اس کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن ایان کا باپ جو مرزا ہے اس سے ان دونوں کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ اب مرزا کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں تم لوگوں کے اوپر بھی حکم چلا سکتا ہوں۔ جس کے بعد مرزا صاف کہہ دیتا ہے اس ایان سے کہ میں جس لڑکی کو اپنی بہو مانتا ہی نہیں ہوں، آخر کیسے اس کا بچہ میرا پوتا یا پوتی ہو سکتا ہے؟ ایان میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دو۔ لیکن اس دفعہ ایان کی ماں آ جاتی ہے ایان کے باپ مرزا کے پاس اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں چاہوں نہ تو تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ تو ایان کی ماں کہتی ہے جیسے آپ کے پاس طلاق کا حق ہے نا تو میرے پاس بھی حق ہے، میں آپ سے خلا لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مرزا چونک جاتا ہے کہ آج اسی کی بیوی اس سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ جو زارون تھا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موم آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلنا ہوگا، میں مزید آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس گھر میں۔ یہ سن کر زارون کی ماں اسے رکھ کر چماٹ مارے گی اور کہے گی شرم نہیں آتی ہے اپنی ماں کو پاگل کہتے ہوئے؟ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پاگل سمجھ رہے ہو، شرم آنی چاہیے زارون تمہیں۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ تم بڑے ہو کر اتنے نافرمان نکلو گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زارون کے سامنے یہ حقیقت آ پائے گی کہ یہ سب کچھ موہنی کروا رہی ہے؟ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔